तेरी दहलीज जन्नत है, किस्त नंबर 2। सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने हनान के कैबिन का दरवाजा नॉक करते हुए पूछा था। जी मिस फाकिहा, तशरीफ लाएं। वो किसी फाइल में गुम था। वो शुक्रिया कहकर अंदर गई। सर, ये दोनों फाइल्स मुकम्मल हो गई हैं। वो फाइलें उसकी मेज पर रखते हुए बोली, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हनान ने कहा, सर मुझे 10 दिन की छुट्टी मिल सकती है? उसने डरते डरते पूछा था। 10 दिन? क्यों? हनान की आवाज एकदम ऊंची हो गई थी। सर, परसों मेरी शादी है। वो नर्वस होकर उंगलियां मरोड़ने लगी थी। ओह, अच्छा अच्छा, बहुत मुबारक हो फिर तो आपको। बैठे आप। हनान का मूड एकदम खुशगवार हो गया था। शुक्रिया सर। वो कुर्सी पर बैठ गई। क्या करते हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड? उसने पूछा। सर, वो शोबिस में काम करते हैं। वो बताते हुए हिचकिचा सी गई थी। अच्छा, वाह भाई, फिर तो बड़े चार्मिंग होंगे। मेरा मतलब शोबिस शोबिस तो दुनिया ही हसीन लोगों की है। हनान धीरे से मुस्कुराया था। जी सर। उसने बस सर झुका लिया। एक्टर हैं? उसने फिर पूछा। नो सर, मॉडल हैं। वो मुसलसल अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। अच्छा ठीक है, आप इन बेचारी उंगलियों को क्यों तहस नहस कर रही हैं? और 10 दिन की छुट्टी कर लें। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। हनान ने इसे दुआ भी दे दी थी। वो एक नज़र उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखती हुई खड़ी हो गई। शुक्रिया सर। उसने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा था। फिर क्या सोचा तुमने ऋषा? हाँ, तुमने आज फिर उसे घेर लिया था। किस बारे में डैड? उसने पूछा। शादी के बारे में। वो बोले, डैड मैंने कुछ भी नहीं सोचा और ना सोचूंगी, कम से कम अगले 10-15 साल तक तो नहीं। वो तन कर बोली थी। ठीक है, तुम ना सोचो, मैं सोच लेता हूँ फिर। उन्होंने कहा। आप क्या सोचेंगे? वो उन पर चढ़ दौड़ी। मैं सोच चुका हूँ, अब तुम पहले लड़का देखोगी या इसे बुलवा लूं? हातिम कुरैशी सब कुछ तय किए बैठे थे। डैड, वो चीख पड़ी, ऋषा तुम्हारा बाप हूं ना कि तुम मेरी। समझी? तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन हैं। अगर कोई नजर में है तो मुझे बता दो, वरना मैं परसों लड़के को बुलवा लूंगा। और इसे वार्निंग देते हुए उठ खड़े हुए थे। गले से फूलों का हार उतारते हुए वो इसके सामने आ बैठा। फाकिहा ने एक बार फिर भरपूर नजर उस पर डाली। तुम्हारी मुंह दिखाई। शिराज ने एक ब्रेसलेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। फाकिहा ने चुपचाप अपनी कलाई इसके आगे कर दी। शिराज ने वो ब्रेसलेट उसकी कलाई में सजा दिया। आप खुश हैं शिराज? फाकिहा को उसके चेहरे पर खुशी की एक भी रमक नजर नहीं आई थी। खुश हूं तो तुम्हारे साथ बैठा हूं ना। शिराज ने इसका हाथ अपने लबों से लगाया था। शिराज, मैं जानती हूँ अभी आपका करियर स्टार्ट हुआ है और शोबिस जैसे प्रोफेशन में शादीशुदा लोगों को ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। मेरा आपसे वादा है कि मैं आपके पाँव का कांटा नहीं बनूंगी। मेरी तरफ से आप पर कोई पाबंदी नहीं होगी। आप जो करना चाहें कर सकते हैं। मैं अम्मी और राकिया को खुद सपोर्ट कर लूंगी। अपना खर्चा भी खुद ही उठा लूंगी। मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं होगी आपको। वो कहती चली गई। शिराज बस चुपचाप सुनता रहा। हालांकि वो जो कुछ कह रही थी वो शिराज को कहना चाहिए था। परेशान हो? वो जूस का गिलास हाथ में लिए उसकी तरफ आ गया। इन दोनों को एक साथ एक कमर्शियल ऑफर हुई थी। वो इसी के शूट पर आए हुए थे। नहीं तो? ऋषा टाल गई। परेशान हो तो जूस गर्म कर लिया ना। शिराज धीरे से मुस्कुराकर बोला। मेरे डैड ने मुझे परेशान कर रखा है। बस हर वक्त मेरी शादी का रोना रोते रहते हैं। वो एकदम फट पड़ी। कहते पहले शादी कर लो, फिर जो मर्जी करती रहना। भला शादी के बाद बंदे की कोई मर्जी रह जाती है? वो इंतहाई आजिज थी। शिराज बस चुपचाप उसकी सुनते गया। सुनो, तुम कब शादी करोगे? ऋषा ने अचानक ही पूछ लिया। अभी तो नहीं। वो गड़बड़ा गया। शिराज, यार मेरी बात तो सुनो। तुमने जब शादी करनी होगी कर लेना, लेकिन अभी के लिए मुझे एक फेवर दे दो। मुझसे पेपर मैरिज कर लो। ऋषा को एक मोहम सी उम्मीद नजर आई थी। बिल्कुल चुपके से, बिल्कुल सादगी से हम दोनों निकाह कर लेते हैं। मेरे डैड भी मुतमिन हो जाएंगे और मैं भी उसके रोज रोज झंझट से आजाद हो जाऊंगी। वो कहती चली गई। लेकिन ऋषा ने उसकी बात काट दी। जब तुम्हारा दिल करे इस रिश्ते को खत्म कर देना। ये सिर्फ एक कागजी रिश्ता होगा। ऋषा इसके सर पर सवार हो गई थी। तुम्हारे डैड मान जाएंगे? शिराज ने पूछा। मैं मना लूंगी। ऋषा ने कहा। देखो ऋषा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तुम मेरी सिर्फ एक बेवा माँ है और एक बहन है। हर माँ की तरह वो भी धूमधाम से मेरी शादी करेगी और यकीनन किसी न किसी रिश्तेदार के हाँ ही करना चाहेगी। अगर तुम मुझसे पेपर मैरिज करना चाहती हो तो सिर्फ मैं तुम्हारे डैड से मिलूंगा, मेरी फैमिली से नहीं।
میری ماں کسی صورت اس سب کے لیے نہیں مانے گی. سب کچھ انتہائی خاموشی سے ہوگا اور نکاح کے بعد تم اپنے ڈیڈ کے گھر ہی رہو گی. جب تک میں اپنا ذاتی گھر نہیں بنا لیتا میں تمہیں اپنے گھر لے کر نہیں جاؤں گا. شیراز کہتا چلا گیا. تم میرے ڈیڈ سے تو ملو, باقی پھر دیکھتے ہیں. رشا نے ایک لمبی سانس بھری تھی. وہ اپنے آفس میں تھا جب اسے رشا کی کال آئی. کہاں ہو تم؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی آواز کے جلتے رنگ ہنا کو ڈاما ڈول کر گئے. آفس میں. اس نے کہا شام کو گھر آ سکتے ہو؟ رشا نے کہا خیریت؟ حنان نے پوچھا تم سے ایک کیس لڑوانا ہے اپنا. وہ مسکرا کر بولی تھی. اور اگر میں ہار گیا تو؟ حنان نے کرسی کی پوشت سے ٹیک لگائی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بڑے پرانے وکیل ہو تم میرے. رشا نے کہا کیس کیا ہے؟ اس نے پوچھا تم شام کو آؤ تو صحیح, پھر بتاتی ہوں. رشا نے کہا اوکے بوس. حنان نے مسکراتے ہوئے کال کاٹ دی تھی. آج ان دونوں کے کمرشل شوٹ کا آخری دن تھا. میک اپ مین رشا کو ریڈی کرتے ہوئے شیراز کی طرف متوجہ ہو گیا. شیراز کا موبائل رشا کے ساتھ والی کرسی پر پڑا تھا. اچانک اس پہ کال آنے لگی. رشا نے ایک دو دفعہ تو اگنور کر دیا, لیکن جب تیسری دفعہ وائبریشن ہوئی تو اس کا موبائل اٹھا لیا. فاقیہ کی کال تھی. ایک نظر شیراز کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کال ریسیو کر لی. ہیلو شیراز. فاقیہ کی آواز ابھری ہوئی تھی. شیراز تھوڑا مصروف ہے. آپ کون؟ اس نے پوچھا. میں ان کی وائف بات کر رہی ہوں. پلیز اگر وہ پاس ہیں تو میری ان سے بات کروا دیں. ان کی امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے. فاقیہ کہتی چلی گئی. رشا سن رہ گئی تھی. اس نے جھوٹ بولا تھا. وہ سنگل نہیں تھا, وہ شادی شدہ تھا. کال کاٹتے ہوئے اس نے شیراز کا موبائل زور سے کرسی پر پھینکا اور اٹھ کھڑی ہوئی. مجھے ایک ضروری کام سے جانا پڑ گیا ہے. آپ بے شک شوٹ کسی اور سے کروا لیں. وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے ڈائریکٹر کی طرف آئی تھی. لیکن میڈم کیا ہوا ہے؟ وہ چکرا گیا. اور ہاں, وہ جاتے جاتے شیراز کے پاس رکی. تمہاری وائف کی بار بار کالز آ رہی ہیں, پہلے اس کی سن لو. رشا کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے. شیراز نے اس کی بات سن کر دم بخود رہ گیا. آخر کیا ضرورت تھی مجھے کال کرنے کی؟ اور اگر کر ہی لی تھی تو یہ بکواس کرنا ضروری تھا کہ تم میری وائف ہو؟ وہ بری طرح فاقیہ پر برس پڑا تھا. شیراز نے ان کی بات کاٹ دی. ایک دفعہ کر لی تھی نا تو بس ٹھیک تھا, بار بار کال کیوں کی؟ اسے شدید غصہ تھا. شیراز پھپھو کی طبیعت. شیراز نے اسے پھر نہ بولنے دیا. تو تم لے جاتی انہیں ہسپتال. پہلے کون سا کبھی تم گھر سے باہر نہیں نکلی؟ شیراز نے کہا. شیراز بس کر, ایسا ہی گناہ کر دیا ہے جو برستے ہی جا رہے ہو. اگر کہہ ہی دیا ہے کہ تیری بیوی ہے تو تیرے پہ پہاڑ ٹوٹ گیا. رقیہ کی بس ہو گئی تھی. امی آپ کو نہیں پتا نا, میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ سے کچھ دیر تک جائیں گے, لیکن آپ کو لگی پڑی تھی میری شادی کی. اس کی توپ کا رقیہ کی طرف ہو گیا. مجھے بس یہ بتا دے کہ اگر سب کو یہ پتا چل گیا کہ تیری بیوی نے تجھے کال کی تھی تو کیا ہو گیا؟ رقیہ نے کہا. شیراز بس انہیں دیکھ کر رہ گیا. اب انہیں اصل مسئلہ کیا بتانا؟ بس ایک نظر فاقیہ کو گھورتے ہوئے وہاں سے چلا گیا. وہ شام کو حاتم منزل پہنچا تو حسب معمول حاتم قریشی اور نورین لان میں بیٹھے چائے کا مزہ لے رہے تھے. وہ ان دونوں کو سلام کرتا ہوا اپنی نشست پر بیٹھ گیا. رشا کہاں ہے؟ اس نے پوچھا. اپنے کمرے میں ہے, نورین نے کہا. رشا کا پھر سے کوئی آکڑا چل رہا ہے کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا. کیوں؟ نورین سے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے بولی. مجھے کال کر کے بلایا ہے اس نے, کہہ رہی تھی کوئی کیس لڑوانا ہے. حاتم اور نورین ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے. رشا کو بلاؤ, نورین نے ملازمہ کو آواز دی تھی. وہ کچھ دیر بعد ان کے پاس چلی آئی. اسے کیوں بلوایا ہے؟ حاتم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. آپ نے کہا تھا نا کہ میں 2 دن میں آپ کو اپنی پسند کے بارے میں بتا دوں, تو میں نے لڑکا پسند کر لیا ہے. رشا نے دھماکہ کر دیا. کون؟ حاتم اور نورین دونوں نے ایک ساتھ پوچھا تھا. حنان. رشا نے کہا. کیا؟ سب سے اونچی آواز حنان کی تھی. حنان بیٹے تو مجھے بتاتا کہ تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. نورین کو سخت صدمہ تھا. یعنی تم اس کا نہیں اپنا کیس لڑنے آئے ہو؟ حاتم بھی بغور اس کی طرف دیکھ رہے تھے. اور وہ حنان فارس بس منہ کھولے آنکھیں پھاڑے رشا کو دیکھے جا رہا تھا. تم تو کہہ رہی تھی. رشا نے اس کی بات کاٹ دی. ہاں تو یہ ہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم دونوں مل کر ڈیڈ سے بات کریں گے. رشا نے اسے آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہہ دیا. ڈیڈ, میں حنان سے شادی کر لوں گی, وہ کہتے ہوئے اندر چلی گئی. ماموں جان میں بس ابھی آیا. حنان ایک نظر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے ہی اندر آیا تھا. یہ کیا تماشا ہے؟ وہ اپنے بستر پر اوندھی پڑی تھی. رشا, میں کچھ پوچھ رہا ہوں.
حنان اس کے قریب آیا۔ حنان، میری زندگی جیرن کی ہوئی ہے ڈیڈ نے۔ شادی شادی شادی، مجھے کہہ رہے تھے کہ خود کوئی ڈھونڈ لو ورنہ میں اپنی مرضی سے کسی سے کر دوں گا۔ وہ پھٹ پڑی۔ تو تم ڈھونڈ لو پھر کوئی، حنان نے کہا۔ ڈھونڈا تھا۔ اس کا سر جھک گیا، لیکن وہ شروعات میں ہی دغا دے گیا۔ حنان، میری بات سنو، بس اس بار میری مدد کر دو، دوبارہ نہیں کہوں گی تم سے کچھ بھی۔ بس ایک بار ڈیڈ کو چپ کروانے کے لیے مجھ سے شادی کر لو، پھر چاہے چھوڑ دینا۔ رشا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ لیکن رشا، وہ میرے ماموں جان ہیں، میں بعد میں کیسے چھوڑ دوں گا تمہیں؟ حنان نے کہا۔ تم نہ چھوڑنا، میں خلا لے لوں گی۔ رشا کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود تھا، اور اگر شادی کے بعد مجھے تم سے محبت ہو گئی تو؟ حنان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ نہ جانے کتنے سال ہو گئے تھے اسے رشا خاتون کی ان خوبصورت آنکھوں کے سامنے خواب دیکھتے۔ وہ بس خواب ہی تو دیکھ سکتا تھا۔ اس قدر حسین دل رہا کہ خواہش کرنا تو شاید اس کا حق ہی نہیں تھا، اس لیے آج تک چپ تھا۔ نہیں ہوتی، رشا نے کہا۔ رشا، حنان نے کچھ کہنا چاہا لیکن رشا نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم مجھ سے پیپر میرج کر رہے ہو بس، اس نے دھونس جما کر کہا تھا۔ حنان اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ آج ان دونوں کا نکاح تھا۔ حاتم قریشی بہت خوش تھے، بہت ہی زیادہ خوش۔ رشا کے لیے حنان سے بہتر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ نکاح کا فنکشن حاتم منزل میں ہی رکھا گیا۔ صرف حاتم قریشی اور حنان کے چند قریبی دوست مدعو تھے۔ رشا کی ضد پر سب کچھ انتہائی خاموشی اور سادگی سے کیا گیا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ اسے لے کر گھر آ گیا۔ سرخ رنگ کی ساڑی میں اس کے برابر چلتے ہوئے وہ اس کی دھڑکنوں کو مسلسل منتشر کر رہی تھی۔ میں بس کچھ دن یہاں رہوں گی، پھر ڈیڈ کی طرف واپس چلی جاؤں گی۔ مجھے کوئی الگ کمرہ سیٹ کروا دو، اس نے کہا۔ اوپر میرے بیڈ روم میں چلی جاؤ، میں نیچے سو جایا کروں گا، حنان نے اس کے چاند چہرے سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مسلسل 2 ہفتوں سے رشا سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ نہ تو اس کا فون اٹھا رہی تھی اور نہ ہی کسی شوٹنگ سائٹ پر مل رہی تھی۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہ رہا تھا۔ شراز کے لیے وہ صرف ایک لڑکی نہیں تھی، شہرت اور کامیابیوں کا ایک دروازہ تھی جو اسے بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ آخر ایک دن وہ اسے ایک میوزیکل ویڈیو کی شوٹنگ سائٹ پر مل گئی۔ رشا، بس 1 منٹ، میری بات تو سنو۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف آیا تھا۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ رشا اس کی بات تک سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ شراز اس کی شوٹنگ ختم ہونے تک وہیں رکا رہا، اور جیسے ہی فارغ ہو کر میک اپ روم کی طرف گئی، اس کے پیچھے ہی چلا گیا۔ رشا، میری بات سنو۔ شراز مسلسل اسے پکار رہا تھا۔ گیٹ لاسٹ۔ رشا کو شدید غصہ تھا۔ جسٹ 1 منٹ۔ شراز نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تھا۔ رشا ایک دم اس کے سینے سے آ لگی، اور اسے پہلے کہ الگ ہوتی، شراز نے اس کے گرد اپنے بازو کس دیے۔ چھوڑو مجھے، وہ کسپسا رہی تھی۔ رشا، میری بات سنو۔ وہ شادی صرف ایک فارمیلٹی ہے، صرف میری ماں کی خواہش۔ میں کبھی اس کے قریب نہیں گیا۔ شراز کی سانسیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ رشا، وہ اس پر جھک رہا تھا۔ تم نے جھوٹ بولا، نہ جانے کیوں، نہ جانے کیسے۔ رشا آج سے ہارتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی کوئی بات سننا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی سن رہی تھی۔ وہ اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی کر رہی تھی۔ صرف ایک بار میرا یقین کر لو، صرف آخری بار۔ شراز نے اسے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ وہ بے بس اس کی انتہائی دلکش آنکھوں میں جھانکتی رہی، اور وہ اس دن شوٹنگ کے لیے نکلی تو راستے میں اس کی گاڑی دغا دے گئی۔ کئی بار سٹارٹ کرنے پر بھی وہ ٹچ سے مس نہ ہوئی۔ اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے باہر نکلی اور گاڑی لاک کر دی۔ وہاں سے فارس انٹرپرائزز چند قدم پر ہی تھا۔ وہ سیدھی وہیں چلی آئی۔ سارا سٹاف اسے جانتا تھا۔ بڑے غرور سے چلتے ہوئے وہ سیدھی حنان کے آفس میں آ گئی۔ حنان، گاڑی کی چابی دو۔ اس نے اندر آتے ہی اس کے اوسان خطا کیے۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ ٹخنوں سے اوپر تک آتی انتہائی ٹائٹ فٹنگ جینز اور سلیو لیس گہرے سے گلے کی انتہائی ٹائٹ فٹنگ شرٹ میں اس کے ہوش ربا سراپے کو نمایاں ہوتے دیکھتا رہ گیا۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اور وہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ ذرا پیار سے مانگو۔ حنان نے اپنی کرسی کی پشت پر سے ٹیک لگاتے ہوئے بھرپور نظروں سے اسے دیکھا۔ حنان، مجھے دیر ہو رہی ہے، غصے سے کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر اس کی میز پر سے چابی اٹھانی چاہی، لیکن حنان نے اس سے پہلے ہی جھپٹ کر چابی اپنے قبضے میں کر لی۔ حنان، پلیز چابی دے دو۔ اس کا لہجہ تھوڑا دھیما ہو گیا۔ اور پیار سے، حنان نے مسکرا کر کہا۔ چابی دے دو، وہ بڑے ناز سے بولی، اور پیار سے۔ حنان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ رشا اسے ایک نظر دیکھتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور بڑے حق سے اس کی گود میں جا بیٹھی۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ رشا نے اپنے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد پرو دیے۔ اس کے بدن میں اٹھتی تیز مہک حنان کے نتنوں میں اترنے لگی تھی۔ چابی دے دو، وہ اس کے قریب، بے حد قریب ہو کر دھیرے سے بولی تھی، اور اس سے پہلے کہ حنان اس کی رہنمائیوں کے زیر اثر کسی گستاخی کا مرتکب ہوتا، آفس کا دروازہ کھلا اور فاقیہ اندر داخل ہو گئی۔
حنان نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے خود سے الگ کیا تھا۔ فاقیہ بھی ایک دم بوکھلا گئی۔ سوری سر، میں بعد میں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی رشا اس پر چڑھ دوڑی۔ اتنی تمیز نہیں ہے تمہیں، دروازہ ناک کر کے اندر آتے ہیں، جاہل لڑکی۔ اس کا پارا آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ ایم سوری میم، میں ابھی چند سیکنڈ پہلے ہی سر کے آفس سے باہر نکلی تھی اور سر نے ہی کہا تھا کہ فائل ابھی لے کر واپس آؤ۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ اندر ہیں۔ فاقیہ نے اپنی صفائی دینا چاہی تھی۔ اٹس اوکے فاقیہ، کوئی بات نہیں، ان سے ملو، یہ میری وائف ہے، کچھ دن پہلے ہی ہمارا نکاح ہوا ہے۔ حنان کو اپنی ریپوٹیشن کی فکر پڑ گئی تھی۔ مبارک ہو سر، میں ٹھہر کے آ جاتی ہوں۔ فاقیہ ایک نظر رشا کو دھواں دھار چہرے کو گھورتی ہوئی باہر نکلی۔ اسے یہ بتانا کتنا ضروری تھا کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ وہ حنان پر چڑھ دوڑی۔ بہت ضروری تھا۔ وہ بھلا کیا سوچتی کہ میں کس کردار کا شخص ہوں؟ حنان نے کہا، دو چابی۔ رشا نے انتہائی غصے سے کہا اور اس کے ہاتھ سے چابی چھینی اور اسے قہر آلود نظروں سے دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ حنان ایک لمبی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ کس نمبر 3 دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔